बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, 3 टॉप स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं। मेरी सबसे पहली और अहम स्टोरी है बकरा ईद, ईद कुर्बा से कबल पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, इस पर एक तहकीकाती रिपोर्ट मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब आगे हैं मैदान में, और जब मैदान में आए हैं तो वो देंगे जवाब। वो जवाब देंगे, कैसे जवाब देंगे? एक इंतहाई अहम और ब्रेकिंग खबर मेरे पास है, इसी पॉडकास्ट में आपकी खिदमत में उसको मैं खोलता हूं अभी। लेकिन तीसरी बड़ी बात, सड़कों पर होने लगे हैं एहतजाज। क्यों हो रहे हैं एहतजाज? डॉक्टर आ गया, साफ़ी आ गया, वकील आ गया, किसान आ गया, कौन कौन क्यों आ रहा है? तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं आज के पॉडकास्ट का। अगर आप नाजरीन गौर करें, आप देखें कि एक इमारत होती है, वो कहते हैं कि आसार बताते हैं इमारत अच्छी है। तो आप ज़रा गौर करें ना, इमारत तो पता चल जाता है कि ये किसी दौर में ताजमहल था या क्या था। वो किस शेर की आमद है, किरान कहाँ पर है, आप बहुत सारी गल, किस तूफ़ान का पेश खेमा है। और नाजरीन बाहर जाके सितारे देखो, और वो बड़े हमारे कहते थे अगर तारे निकले हुए हैं तो आज बारिश नहीं होगी, अपनी ख़वातीन को जाके बता दिया करते हैं। यानी कि इंसान हो, सहाफ़ी हो, कोई भी शख्स हो, वो स्मेल कर लेता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जानवर भी स्मेल कर लेता है कि उस पर किस शेर ने धाड़ना है। जब हम इन तमाम बातों को स्मेल कर लेते हैं तो आप ज़रा गौर करें। मैं चंद मिनट आपके लूँगा, ज़्यादा गौर नहीं करूँगा। मैं ये आज साबित करना चाह रहा हूँ कि हम में से गलत कौन है। सियासतदान गलत हैं, अवाम गलत है, कोई और गलत है, पाकिस्तान क्यों यहीं का यहीं खड़ा है। आप गौर करें ज़रा, एक मसीहा कप्तान सामने आया, लोगों ने तन मन धन के साथ उसके पीछे चल पड़े, अपने जेवर दे दिए, मारे खाई, क्या क्या नहीं किया, जिंदगियां बर्बाद कर दी, इज्जतें नीलाम कर दी। उस मसीहा के पीछे उनको क्या मिल रहा था? सिर्फ यही कि पाकिस्तान खड़ा कर दो। उनका ज़ाती मफाद तो कोई नहीं है। पाकिस्तान खड़ा कर दो, हम फ़ायदा ना ले सके, कल को हमारी औलाद इसका फ़ायदा ले सकेगी। पूरी अवाम उसके पीछे खड़ी हुई। फिर आप गौर करें, टीएलपी, मौलाना साहब याद है ना आपको, वो बाजू चढ़ा के कहते थे ओ बुलाओ गौरी, नहीं देने आईएमएफ को पैसे। नारा लगाया लब्बैक या रसूलुल्लाह, पूरी दुनिया पीछे खड़ी हुई। अवाम गलत है, अवाम ही बुरी है? नहीं। यकीन जाने मैंने वो जनाजा पढ़ा हुआ है, मीनारे पाकिस्तान। उस दिन छोटा लग रहा था। अवाम का जम्मे गफ़ीर इतना था हज़रत मौलाना के जनाजे में। टीएलपी के तमाम अफराद जिस तरह मीनारे पाकिस्तान के नीचे ऊपर लेफ़्ट राइट, यार मैक्सिमम जो मैंने बड़े जनाजे पाकिस्तान के 3-4 देखे हैं, इसमें से वन ऑफ देम मौलाना साहब का जनाजा था। टीएलपी के अफराद थे, पूरी अवाम उनके पीछे खड़ी हुई, नारेबाजी की, जनाजा पड़ा। फिर आपको याद होगा कलसूम नवाज़ का जनाजा। जी हाँ, पाकिस्तान के बड़े जनाजों में से कलसूम नवाज़ भी वो औरत थी जिनको ये एजाज़ हासिल है कि उनके जनाजे में लोग जोक दर जोक, मैंने वो जनाजा भी पढ़ा। कुछ साफ़ी दोस्त अंदर खैर चले गए थे, मैंने वो बाहर जनाजा पढ़ा था। और अवाम के अंदर यकीन जाने कि मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं बेशुमार मर्द व ख़वातीन को रोते हुए, जो ज़ारो कतार रो रहे थे। कुलसूम नवाज़ साहबा फौत हो गई। अच्छा, उस वक्त कोई एमपीए या एमएनए नहीं था जो उसको वॉच कर रहा था, वो फिल्म दी था उनका रोना। पूछा क्या हुआ, किसी का टेलीफोन पर रब्ता था, किसी पे उन्होंने एहसानात किए हुए थे, लंबी करी। इसके बावजूद अवाम बुरी है, अवाम पीछे नहीं खड़ी होती। कहानी क्या है नाज़रीन? अवाम पीछे खड़ी होने को तैयार है, लेकिन जब तक आप लोग सियासतदान मिल बांट कर कोई ना कोई फैसला नहीं करेंगे ऊंट किस करवट बैठेगा, तो पाकिस्तान तरक्की की जानिब नहीं जा सकता। आप इस तरह के मेरे ख्याल के मुताबिक 10 और इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन चलते रहेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को खड़ा करना है तो फिर तमाम स्टेक होल्डर को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना होगा एट एनी कॉस्ट। गो कि इस वक्त पाकिस्तान में कुछ ग्राफ महंगाई का जो है वो कम हुआ है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। अगर टमाटर इतना कम हुआ है, अगर पेट्रोल इतना कम हुआ है, बाकी चीज़ें इतनी कम हुई हैं, तो इसके साथ साथ बहुत से मसाइल दूसरे हैं जिनको सियासतदानों ने मिल बैठ कर
طے کرنا ہے. لیکن میں آپ کو سب سے پہلے بڑی خبر پر لے کے چلتا ہوں. میاں محمد نواز شریف صاحب نے پھر کہا ہے کہ جناب ثاقب نثار کے متعلق انہوں نے گفتگو فرمائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب احتساب ہونا چاہیے. میری جیب میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک یو ایس بی ہے اور اس یو ایس بی میں ہے ریکارڈنگ, اور وہ ریکارڈنگ کیا ہے جس میں سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب نے فرمایا کہ ہم نے عمران خان کو لانا ہے. یہ الزام پہلے بھی گو کہ وہ کینسل کر چکے ہیں جسٹس ثاقب نثار صاحب, اور انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ میرا جو ریکارڈنگ ہے یہ فیک ہے. اب اگر آپ ذرا غور کریں, 2 منٹ لوں گا. مسلم یونین کے جو قائد ہے محمد نواز شریف صاحب, انہوں نے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس جو ہے اس میں خطاب کیا. اچھا, خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے 150 پیشیاں جو ہیں وہ بھگتی ہیں, اور بڑی ایک درد بڑی کہانی جو ہے ایک بیانیہ وہ انہوں نے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو لے کر آنا ہے, اس ملک میں اقتدار میں لانا ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی کو لانا ہے. یہ بات چیف جسٹس آف پاکستان سابق ثاقب نثار صاحب نے فرمائی. تو احتساب نہیں ہونا چاہیے ان کا, یہ محمد نواز شریف کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب باتیں ٹھیک ہے لیکن ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ بات جب میں نے پہلے بھی سنی تھی, ان کی تردید بھی آئی تھی, اب انہوں نے پھر کہی, تو خاکسار نے سوچا ثاقب نثار صاحب کے پاس چلے. میں ثاقب نثار صاحب کی رہائش گاہ چلا گیا, جہاں میری 1 گھنٹے سے زائد ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے بہت ساری گفتگو جو کی, اس میں پڑھے لکھے آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, اور انہوں نے گفتگو کے آغاز میں 1-2 باتیں جب میں نے کی تو انہوں نے کہہ دیا آف دا ریکارڈ. اچھا, ہم صحافی جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں, اور اخلاقی طور پر جب ہمیں کو کہہ دے کہ آف دا ریکارڈ تو پھر ہم اس کو آف دا ریکارڈ ہی سمجھتے ہیں. صحافتی اصولوں کے مطابق جو ہے نا یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال میں نے پھر بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی, اور جو مجھے بات سمجھ میں آئی, میں نے پوچھا کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اور بعد میں آپ پر الزامات کی بچھاڑ ہوئی ہے, تو آپ جو ہے وہ جواب نہیں دیتے. 2 سال کی پابندی بھی ختم ہو گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ 2 سال کی پابندی جو وہ مجھے زبان بندی کی پابندی نہیں تھی. میں اس وقت بھی بول سکتا تھا, آج بھی بول سکتا ہوں, اور آئندہ بھی بولوں گا. وہ پابندی مجھ پر یہ تھی کہ میں کسی سرکاری ملازمت نہیں کروں گا. خبر دے رہا ہوں ناظرین, خبر یہ ہے کہ میں نے جب ان سے مختلف سوالات کیے, اور وہ میں خود بھی تھک گیا کہ وہ ہر بات پہ آف دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں, تو میں نے پھر ان سے ایک بات کی. میں نے کہا ثاقب نثار صاحب, مجھے اس بات کا یقین ہے اور میرا سورس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میاں محمد نواز شریف کا تاحال جواب نہیں دیا کسی بھی بات کا, اور آپ کو ملک کے بڑے اینکرز اور بیرون ملک بیٹھے کچھ ایسے صحافیوں کو بھی میں جانتا ہوں جو کہ پاکستان کے متعلق زہر اگلتے ہیں, انہوں نے بھی آپ کو اپروچ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں, لنڈن میں ایک شخص میرے پاس ملاقات کے لیے بھی آ گیا تھا اور بہت ضد کی کہ کوئی بات کروں میاں محمد نواز شریف کے متعلق. تو میں نے ملکی مفاد میں ابھی تک کوئی فکرہ اس کو بھی نہیں کہا, اور ابھی تک آف دا ریکارڈ بھی رکھا ہوئی ہیں تمام باتیں. اس پر میں نے انہیں کہا کہ یہ میرے انفارمیشن ہے, میرے نالج میں ہے, میرے ذرائع میں ہے کہ آپ کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے کتاب کی صورت میں سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے, اور انگلش میں کتاب تحریر ہو چکی ہے. جس پر وہ مسکرائے اور انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ درست ہے, میں تمام پنڈورا باکس ایک کتاب کی صورت میں سامنے لے کر آ رہا ہوں. اس بات کو ناظرین تسلیم کیا انہوں نے کہ کتاب مکمل ہو چکی ہے. آنے والے دنوں میں اگر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی کتاب پاکستان میں سامنے آئی تو یقین کیجئے گا کچھ باتوں کا مجھے علم ہے, اور آف دا ریکارڈ ہونے کے باوجود میں وہ باتیں نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کے آنے کے بعد ایک بڑا پنڈورا باکس, یہ لیکس جو آ رہی ہیں, وکی لیکس آ رہی ہے, پاناما لیکس آ رہی ہے, ان لیکس سے بڑی
ایک ایسا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور وہ ہے جسٹس ثاقب نثار کی کتاب۔ میں نے کہا وہ آپ تحریر کر چکے ہیں انگلش میں اور وہ آنے والی ہے۔ انہوں نے جواب دیا آنے نہیں والی، میں نے اپنے پاکستانی عوام کے لیے اس انگلش میں کتاب لکھنے کے بعد اب اس کی اردو میں ٹرانسلیٹ کروا رہا ہوں، جو کہ آئندہ جب ٹرانسفر میں کرواؤں گا اردو میں وہ چھپ کر آئے گی، تو پھر اکٹھی میں جاری کروں گا انگلش اور اردو، تاکہ پاکستانی عوام آسانی سے اردو کی وہ تمام گفتگو جو میں نے انگلش میں لکھی ہے اس کو اردو میں ڈمپ کر کے جب میں مارکیٹ میں دوں گا تو پتہ چلے گا۔ ناظرین، اگر یہ دونوں کتابیں ایک ہی کتاب کا نام ہوگا، ایک انگلش میں ہوگی اور وہی کتاب کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اردو میں ہوگی، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی کتاب جس دن مارکیٹ میں آئی، یاد رکھیے گا ایک بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ لیکن آخر میں دو باتیں صرف آپ سے کروں گا۔ حکومت مسلم لیگ نون بہت زور لگا رہی ہے، یہ سچ ہے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے۔ IMF، سعودی عرب، جو کچھ بھی لمبی کہانی کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے کچھ آثار بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کچھ جو حکومتی افراد ہیں جو کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا بڑے مقتدر شخصیات کو ڈیل کرتے ہیں، ان میں اتنا تکبر اور غرور کیوں ہے؟ وہ کسی کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ کسان سڑکوں پر رلتا رہا، بالآخر آ کر بلال یاسین نے اس سے بات کی۔ یہ بات پہلے بھی ہو سکتی تھی، نیگوسیشن پہلے بھی ہو سکتی تھی۔ ویٹ اینڈ سی کب تک کرتے رہو گے؟ کسان، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں صحافیوں کے ساتھ بل آ گیا ہے، وہ بل انہوں نے ٹیبل کیا اور بعد ازاں پاس کر لیا، اس کے بعد اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ بہت غلط کیا۔ ہاں، جس دن ٹیبل کیا اس دن اپوزیشن کو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک صاحب نے مکمل ٹائم دیا، ایون کہ اس موقع پر بل پیش کرنے والے مصطفیٰ شجاع الرحمان نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج تک کبھی بل پاس ہونے کے بعد اپوزیشن کو رات گئے تک بولنے کی پرمیشن نہیں ہے، آپ یہ تھوڑا سا اوور ڈو تو نہیں کر رہے؟ جس پر مسکرائے اور انہوں نے کہا میں کسی کے ساتھ ہوں، میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا میں جمہوریت کے ساتھ ہوں۔ اچھا فکرہ تھا ان کا، پسند آیا مجھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی بل جو پیش کیا، اپوزیشن کو ٹائم کیا، اور اب اس پر سڑکوں پر لوگ آ رہے ہیں، پورے ملک کے صحافی آ رہے ہیں۔ یار بیٹھ کے گفتگو بھی تو ہو سکتی تھی۔ اگر یہ بل 10 دن اور آگے چلا جائے، امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں نامناسب ہیں۔ میں آپ کو دعوت سے ایک پوری تفصیل کہانی بتا سکتا ہوں کہ اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، میں یہ سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، جو کہ ٹیبل پر بیٹھ کے ہو سکتی ہے۔ لیکن کوئی مسلم لیگ نون کا ایسا شخص سامنے کیوں نہیں آ رہا جو بیٹھ کر صحافیوں کے مطالبات کو، جائز مطالبات کو تسلیم کرے؟ بس یہ کہہ دینا کہ 30 لاکھ روپیہ دے دو اور جرمانہ ہو جائے گا، جی اندر دے دیں گے۔ یار اندر دینے سے مسائل ختم نہیں ہونے۔ تمام جنگوں کے بعد جو باتیں ختم ہوتی ہیں وہ ٹیبل کے اوپر ہوتی ہے، اور ٹیبل پر ہی آ کر اس بل نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ اب ینگ ڈاکٹرز آ گئے ہیں، سڑکوں پر آج وہ احتجاج شروع کر دیا۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ مطلب ڈاکٹر کہتے ہیں ہسپتال میں ادویات کی کمی کو پورا کیا جائے، تو کی ایسی برائی ہے؟ سنیں، بیٹھے ان کے ساتھ بات کریں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی ایڈ ہاک ڈاکٹر کو مستقل کیا جائے، ڈاکٹروں کی ڈیلی ویجز پر بھرتی کو بند کر کے مستقل بھرتی کیا جائے، 5 ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں اضافہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کہتے ہیں دیا جائے، 6 ڈاکٹروں کی بیجا ٹرانسفر پوسٹنگ کو فل فور بند کیا جائے۔ 7واں پوائنٹ کہہ رہے ہیں ہاؤس آفیسرز کی تعیناتی 2003 کی پالیسی کے مطابق کی جائے۔ 8واں پوائنٹ کہہ رہے ہیں محکمہ صحت کی ڈسپینسریوں کو ڈسپینسر کے کرنا، صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ 9واں پوائنٹ کہہ رہے ہیں ڈسپینسریوں میں ڈاکٹر سیٹ کو فوری بحال کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات 7 روز میں نہ کیے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ کیا حکومتیں ایسے چلتی ہیں؟ میں درخواست کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی قیادت سے کہ خدا را تمام افراد اس گرمی میں جس طرح پریشان ہیں گرمی کی وجہ سے، ان کو اس طرح نہ کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مادر پدر آزادی ہونی چاہیے، جو جس کا دل کرے وہ وی لاگ میں کہہ دے، جو غلط بات ہے وہ کہہ دے، اس پر کوئی قدر نہ ہو، نہیں 30 لاکھ روپے جرمانہ ہونا چاہیے۔
لیکن یہ تمام گفتگو بیٹھ کر کنسنسس کے ساتھ ٹیبل پر ایک دفعہ کر لی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے جو قانون بنایا جائے وہی بہتر ہو. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.